गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मोहता कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका इस्तकबाल है। आज हम बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड के पहले मौजू उर्दू अफसाना के फ़न पर बहस करेंगे। हम जानेंगे कि उर्दू अफसाना कैसे वजूद में आया और उसके फ़न पर आज हम चर्चा करेंगे, तज़किरा करेंगे। तो देखिए, जब कदीम दौर था तो दास्तानें वजूद में थी। दास्तान, नावल और अफसाना दरअसल एक ही नसरी सिन्फ के मुख्तलिफ रूप हैं। इन तीनों को मिलाकर अफसानवी अदब या फ़िक्शन का नाम भी दिया जा सकता है। यानी हम कई मर्तबा फ़िक्शन या अफसानवी अदब के नाम को पढ़ते हैं। तो ये दास्तान, नावल और अफसाना, ये तीनों एक ही ईंट के चट्टे भट्टे कहे जा सकते हैं या मुख्तलिफ एक नसरी सिन्फ के रूप कहलाते हैं। आगे इन तीनों की बुनियादी खसूसियत एक है और वो है किस्सापन। यानी हर कदम पर ये जानने की ख्वाहिश के आगे क्या हुआ और उसके बाद क्या होने वाला है। ये कहानीपन या किस्सा ही फ़िक्शन की जान है। जब इंसान को बहुत फुर्सत थी तो वो ऐसे किस्से सुनता और सुनाता था जो बहुत तवील होते थे। उस ज़माने में वो ऐसी बातों और ऐसी चीज़ों पर यकीन कर लेता था जो अक्ल को दंग कर देती है। उनको फ़ौकुल फ़ितरी अनासिर कहा जाता है, यानी माफ़ूकुल फ़ितरी अनासिर, यानी कुदरत के या फितरत के खिलाफ। दास्तानों में इनकी बहुतात होती थी, मगर ज़माने का वर्क पलटा, इंसान की मसरूफ़ियत बढ़ी और गैर फितरी बातों पर से उसका ईमान उठ गया। ज़िंदगी के हकीकी वाक़यात को उसने अपने किस्सों का मौजू बनाया और गैर ज़रूरी तवालत से दामन बचाया तो नावल वजूद में आया। मसरूफ़ियत और बढ़ी तो अफसाना वजूद में आया। अफसाना छोटा सा होता है, इसलिए इसमें पूरी ज़िंदगी को पेश नहीं किया जा सकता। यानी हम ये कह सकते हैं कि अफसाना क्या होता है, मुख्तसर होता है, इसलिए इसमें पूरी ज़िंदगी को पेश नहीं किया जा सकता। ज़िंदगी के किसी एक रुख से और किरदार के किसी एक पहलू से सरोकार रहता है। अफसाने के अज्जाए तरकीबी भी वही हैं जो नावल के हैं, मगर अफसाने का पैमाना छोटा होता है, इसलिए इनके अज्जाए तरकीबी के बरतने का अंदाज भी बदल जाता है। अब देखिए, इन्होंने बयान किया है इसमें कि मतलब जो अज्जाए तरकीबी हैं उनको बरतने का पैमाना क्या है, बदल जाता है। अब देखिए, हम आगे इस पर चर्चा करते हैं। अफसाना देखिए एक नई सिन्फ है। अफसाना क्या है? एक नई सिन्फ अदब में। इसे मुख्तसर किस्सा भी कहा जा सकता है, जिसमें किसी कहानी को अफसानवी रंग की फ़नी खसूसियात के साथ पेश किया जाता है। उसके साथ साथ उसमें ज़िंदगी की हकीकत के एक रुख को मुख्तसर बयानी के साथ पेश किया जाता है। अफसाना निगार इस मुख्तसर तहरीर में अपने ड्रामाई रंग से कहानी को उभारता है। उसकी पेशकश नए निराले से होती है, यानी नए निराले ढंग से होती है।
جس کی وجہ سے پڑھنے والے کو ہر قدم پر اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس کہانی کا اگلا موڑ کیا ہوگا۔ یہی چاہت اور یہی بےتابی اس صنف کی خوبی ہے۔ افسانے کی تعریف کرتے ہوئے انگریز مفکر ایڈ کرامن کہتے ہیں، یہ ایک ایسی نثری داستان ہے جس کو پڑھنے میں ہمیں آدھے گھنٹے سے 2 گھنٹے تک کا وقت لگتا ہے۔ آگے ایڈ کرامن نے فرمایا کہ افسانے کو ایک نشست میں ختم ہو جانا چاہیے، اس میں وحدت تعشیر پائی جانی چاہیے، شروع سے آخر تک لہجے میں ہم آہنگی رہنی چاہیے، پورے بیان کی بنیاد اصلیت پر ہونی چاہیے، نیا پن اور جامعیت پائی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ابن فرید بھی افسانے کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ افسانہ بھی زندگی کے حقائق اور اس کے تقاضے کو اجاگر کرتا ہے، اس میں بھی ہماری گرد و نواح کے واقعات اور زندگی کے مسائل کا ذکر ہوتا ہے۔ چلیے تھوڑی سی ہم نے اس پہ چرچا کی۔ اب دیکھیے افسانے کی کچھ تھوڑی سی اور میں اس میں بتا دیتا ہوں۔ ہم نے جانا کہ افسانہ کیا چیز ہے۔ دیکھیے افسانے کی دنیا میں بہت انقلاب آتا رہا ہے۔ ہم جان لیتے ہیں کہ اجزائے ترکیبی سے پہلے افسانے کی کچھ قسموں کے بارے میں، کہ افسانے کی قسم کیا ہوتی ہے۔ تو چلیے پہلے افسانے کی قسم کے بارے میں جانتے ہیں۔ افسانہ 2 قسموں کا ہوتا ہے، علامتی افسانہ اور تجریدی افسانہ۔ تو چلیے جانتے ہیں افسانے کی ان قسموں کے بارے میں کہ یہ قسمیں کیا ہیں۔ پہلی قسم علامتی افسانہ۔ علامتی افسانے میں ایک کلیدی علامت ہوتی ہے، یعنی ایک ہمیں نردیش دیا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کی کلیدی سے مراد یہ ہے کہ اشارہ کیا ہوا علامت، ٹھیک ہے، علامت سے مراد اشارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک علامت ہوتی ہے جس کے ساتھ ذہنی علامتیں وابستہ ہوتی ہیں، یہی کلیدی علامت ہمیں اس انجام تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہے جس کے لیے افسانہ تخلیق کیا گیا ہے، یعنی ایک نشانی دی جاتی ہے کہ کسی واقعے کی یا کسی قصے کی یہ نشانی ہے، اور یہ جو نشانی ہے وہی ہمیں انجام تک پہنچانے میں مدد دیتی ہے۔ افسانہ اگر کسی کلیدی علامت کو پیش کرنے میں ناکام ہو جائے تو افسانہ بکھر جاتا ہے، یا کلید سے ہم مراد کنجی، یا اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چابی، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے غیر متعلق اجزاء میں تقسیم ہو جاتا ہے اور اس میں داخلی تنظیم پیدا نہیں ہوتی۔ علامتی افسانہ جدید افسانہ ہے جو اس دور میں مقبول ہے۔ اگلا تجریدی افسانہ۔ دیکھیے جدید ترین اردو میں افسانہ میں تجرید کو بھی ایک منفرد تجربے کے طور پر پیش نظر رکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ سیاق و سباق، گرد و پیش، مقامیت یا پہچان کو غیر معمولی طور پر مختصر نہ کر دے۔ تجریدی افسانے میں پلاٹ، کردار، وحدت تعشیر جیسے تقاضوں کو پورا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اب آگے ہم افسانے کی فنی خصوصیات پر چرچا کریں گے۔ دیکھیے فنی خصوصیات پر چلتے ہیں، اس کے اجزائے ترکیبی پر۔ افسانے کی دنیا میں ہم نے جانا کہ بہت سا انقلاب آ گیا۔ اب دیکھیے اس میں کیا کیا ہوتا ہے کہ پلاٹ، کردار، نقطۂ نظر اور وحدت تعشیر کے بغیر کچھ دن پہلے تک افسانے کا تصور ممکن ہی نہ تھا، مگر ایسا زمانہ بھی آیا کہ بغیر پلاٹ کی کہانیاں لکھی جانے لگی، بغیر کسی مرکزی کردار کے کہانیاں لکھی گئیں،
نقطۂ نظر کو تو افسانہ ہی کیا سارے ادب کے لیے مفارد محلق ٹھہرایا گیا۔ وحدت تاثیر کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا تو وجود سرے سے ہی نہیں، جدید افسانہ پڑھنے والے کے ذہن میں مختلف بلکہ مزاد تاثرات پیدا ہوتے ہیں۔ آخر علامتی اور تجریدی افسانے نے جنم لیا اور جس کے لیے روایتی اجزائے ترکیبی فضول اور بے معنی ہو کر رہ گئے، لیکن ہم ادب کے طالب علموں کو بہرحال ان سے بخوبی واقف ہونا چاہیے۔ افسانے کے ہر ایک جزو کے بارے میں مختصر معلومات یہاں فراہم کی جاتی ہے۔ چلیے جانتے ہیں کہ اردو افسانے میں جو افسانے کے اجزائے ترکیبی ہیں، جز ہیں، جو ان کا آرٹ ہے، اس آرٹ کے بارے میں آگے ہم چلیے جانتے ہیں کہ اس میں کون کون سے اجزائے ترکیبی کو شامل کیا گیا ہے۔ ہاں، اس سے پہلے ایک بات اور کہ بقول ڈاکٹر ابن فرید، افسانہ میں تاثیر جب ہی پیدا ہوتا ہے جب وہ حقیقت سے قریب ہو۔ ایک اچھے افسانے کی خوبی یہ ہے کہ اس کے کردار وہی زبان بولتے ہیں جس طبقے یا ماحول سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ افسانے کے کردار زندہ جاوید ہوں اور کہانی آس پاس کے ماحول اور زمانے کے مطابق ہو۔ اس میں اچھے پلاٹ، کردار اور تکنیک کے ساتھ ساتھ کوئی اخلاقی یا معاشرتی اصلاح کا پہلو بھی ہو۔ افسانے کی فنی خصوصیت حسب ذیل ہے۔ چلیے اب جانتے ہیں، پلاٹ سے شروع کرتے ہیں۔ اس کا پہلا جو جز ہے وہ ہے پلاٹ۔ دیکھیے، مختصر افسانے میں جو کچھ پیش کیا جاتا ہے اس میں ترتیب کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اسی سے افسانہ آگے بڑھتا ہے اور اسی کا نام پلاٹ ہے۔ واقعات میں پہلے سے ترتیب قائم کر لی جائے تو افسانہ نگار ادھر ادھر بھٹکنے سے بچا رہتا ہے۔ مرکزی خیال پر اس کی نظر جمی رہتی ہے۔ غیر ضروری تفصیلات افسانے کے ارتقاء میں رکاوٹ نہیں بنتے اور افسانہ منطقی ترتیب سے آگے بڑھتے بڑھتے نقطۂ عروج تک پہنچ جاتا ہے۔ پلاٹ سادہ اور غیر پیچیدہ ہو تو قاری کا ذہن الجھنے سے بچا رہتا ہے اور آسانی سے فنکار کا ہمسفر بنا رہتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جدید افسانہ نگاروں کا ایک گروہ پلاٹ سے بیزار ہو گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب زندگی میں کوئی نظم و ترتیب نہیں تو افسانے میں لازمی طور پر پلاٹ کا ہونا ایک غیر فطری بات ہے۔ اس لیے بغیر پلاٹ کی کہانیاں لکھی گئی مگر وہ قاری کی گرفت سے باہر ہی رہیں، اور اب یہ خیال عام ہے کہ افسانے میں کہانی پن کا ہونا ضروری ہے۔ کہانی پن واقعات سے پیدا ہوتا ہے اور واقعات میں ظاہر طور پر نہ صحیح تو پوشیدہ طور پر ربط ضرور ہوتا ہے۔ یہی ربط پلاٹ ہے اور افسانے میں اس کی اہمیت مسلم ہے۔ آگے دیکھیے، دوسرا جو اس کا اہم جز ہے وہ ہے کردار۔ افسانے میں کردار پلاٹ سے کم اہم نہیں۔ افسانے میں جو واقعات
کردار نگاری کو جو واقعات پیش آتے ہیں وہ کسی نہ کسی کردار کے سہارے ہی پیش آتے ہیں، اس لیے افسانے میں کردار نگاری کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ ناول نگار کو یہ سہولت ہوتی ہے کہ کردار پر مختلف زاویوں سے روشنی ڈالی جا سکے اور اسے ہر روپ میں دیکھا جا سکے، لیکن افسانے کا پیمانہ محدود ہوتا ہے، اس لیے افسانہ نگار کردار کا ہر رخ پیش نہیں کر سکتا، وہ کسی ایک زاویے سے روشنی ڈال کر اس کا کوئی اہم پہلو نمایاں کرتا ہے۔ کردار دو طرح کے ہوتے ہیں، جامد یعنی ٹھہرے ہوئے کردار جو شروع سے آخر تک، یعنی ایک وہ کردار جو شروع سے آخر تک یکساں رہتے ہیں۔ یہ بات فطرت انسانی کے خلاف ہے۔ اچھا اور سچا کردار وہی ہے جو حالات کے ساتھ تبدیل ہوتا رہے، اس کا ارتقاء جاری رہے۔ اسی طرح یہ بھی نہ ہو کہ کردار صرف خوبیوں اور خرابیوں کا مجموعہ ہو، اسی کردار کو کامیاب کہا جا سکتا ہے جو دنیا کے حقیقی اور اصلی انسانوں جیسا ہو۔ آگے یہ بھی کہا گیا کہ افسانے کے لیے کردار کا ہونا ضروری نہیں، بے شک ہیرو کے بغیر اچھا افسانہ لکھا جا سکتا ہے، کیونکہ حقیقی زندگی میں کتنے ہیرو نظر آتے ہیں۔ غلام عباس کی کہانی آنندی کو لیجئے، اس میں کوئی ہیرو یا کوئی مرکزی کردار نظر نہیں آتا، لیکن کہانی کسی کے سہارے تو آگے بڑھے گی، خواہ وہ انسان نہ ہو کر چرند پرند ہی کیوں نہ ہو۔ غرض کردار نگاری افسانے کی جان ہے۔ افسانہ نگار جتنا کامیاب کردار نگار ہوگا، نفسیات انسانی کا جتنا ماہر ہوگا، اتنا ہی اچھا افسانہ پیش کر سکے گا۔ آگے جو اگلا اس کا حصہ ہے وہ ہے نقطۂ نظر۔ چلیے نقطۂ نظر پر چرچا کرتے ہیں کہ نقطۂ نظر کیسا ہونا چاہیے۔ ہر فنکار کوئی خاص نقطۂ نظر رکھتا ہے اور اس نقطۂ نظر کی پیشکش کے لیے ہی فنکار اپنی تخلیق کو جنم دیتا ہے۔ مثلاً پچھڑے ہوئے طبقے کی خراب و خستہ مالی حالت نے پریم چند کو رنج پہنچایا۔ ان کی خستہ حالی سے ملک کو روشناس کرانے کے لیے انہوں نے ایک لازوال افسانہ کفن پیش کر دیا۔ مولوی نذیر احمد نے محسوس کیا کہ ہندوستانیوں کو انگریزوں کی نقل نہیں کرنی چاہیے۔ اپنا یہ نقطۂ نظر پیش کرنے کے لیے انہوں نے ایک ناول ابن الوقت تصنیف کیا۔ ہر انسان ہر معاملے میں اپنا نقطۂ نظر رکھتا ہے۔ مصنف حساس ہونے کے ساتھ ساتھ بالعموم مطالعے اور مشاہدے کی دولت سے بھی مالا مال ہوتا ہے، اس لیے ممکن نہیں کہ کسی معاملے میں اس کا اپنا کوئی نقطۂ نظر نہ ہو، لیکن فنکار کا کمال اس میں ہے کہ وہ اپنے نقطۂ نظر کو زیادہ نمایاں نہ ہونے دے۔ چنانچہ افسانہ کفن میں پریم چند اپنے نقطۂ نظر کو بہت واضح نہیں ہونے دیتے اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کی ہمدردی اس غریب طبقے کے ساتھ ہے جو بے حد غریب ہونے کے ساتھ کاہل اور کام چور بھی ہے، اور اتنا بے حس
بھی کہ ایک مظلوم عورت کے کفن کا چندہ شراب اور پوری کچوری میں اڑا دیتا ہے، یا اس امیر طبقے کے ساتھ جو ضرورت کے وقت غریبوں کی مدد کرنے کے لیے آمادہ رہتا ہے، اس کے برعکس مولوی نذیر احمد اپنے نقطۂ نظر کو چھپا نہیں پاتے ہیں۔ یہی ان کی کمزوری ہے۔ اگلا اس کا جو اگلا موضوع ہے، اگلا جز ہے، اگلا اجزا ہے، وہ ہے ماحول اور فضا۔ مختصر افسانے میں ماحول اور فضا کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ دراصل کہانی میں ماحول کی تصویر اس طرح کھینچی جاتی ہے کہ اس سے وہ فضا ابھر آئے جو فنکار پیش کرنا چاہتا ہے۔ ضرورت کے مطابق وہ غم، خوشی، خوف، حیرت، اداسی کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ سناٹا نیز رات کی تاریک سے خوف کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ چمن سبزائے زار اور چاندنی رات پر مسرت ماحول کو جنم دیتی ہے۔ ضرورت نہیں کہ پوری کہانی میں یکساں ماحول رہے، ضرورت کے مطابق اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ کہانی کی تعمیر میں فضا آفرینی کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ فضا کہانی کی تعمیر میں نہایت اہم رول ادا کرتی ہے، اور اس طرح فنکار جتنی توجہ دے گا اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ اگلا ان کا جو افسانے کا جو اجزائے ترکیبی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسلوب۔ اسلوب کہانی کا اسلوب یا طرز نگارش کہانی کی مقبولیت یا عدم مقبولیت کا بڑی حد تک ذمہ دار ہے۔ افسانے کا کینوس بہت چھوٹا ہوتا ہے، یعنی شارٹ سٹوری ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہوا کہ کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ بات کہہ دی جائے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہانی کا ایک نقطہ، ایک لفظ اسے آگے بڑھانے میں مددگار ہو۔ گویا کہا جا سکتا ہے کہ کہانی کا فن غزل کے فن سے بہت ملتا جلتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ افسانے کی زبان بہت شگفتہ و دل نشین ہونی چاہیے تاکہ قاری شروع سے آخر تک پوری طرح گرفت میں رہے، لیکن اس رائے سے ہمیں پوری طرح اتفاق نہیں۔ قاری کو جو چیز گرفت میں رکھتی ہے وہ ہے دلکشی، انداز بیان نہیں، بلکہ یہ تحسس ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، اب کیا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ اس کی نظر آنے والے واقعات پر رہتی ہے۔ رنگین دل آویز بیان اس راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، اس لیے افسانے کی زبان میں سادگی کے ساتھ دلکشی ہو تو وہ افسانے کے لیے نہایت موزوں رہتی ہے۔ بیانیہ کے علاوہ افسانے میں مکالمے بھی ہوتے ہیں، ان سے کرداروں کی ذہن کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ مکالموں کا مختصر، دلچسپ اور برمحل ہونا ضروری ہے۔ اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ مکالمہ جس کردار کی زبان سے ادا ہوا ہے بالکل اس کے حسب حال ہو۔ مثلاً عالم کے منہ سے عالمانہ اور گنوار کے منہ سے گنوار و زبان ہی ادا ہونی چاہیے۔ اگلا
اس کے موضوع پر ہم اور بحث کریں گے، جسے ہم نے آغاز و اختتام کے نام سے جانا ہے۔ آغاز و اختتام۔ کہانی کا آغاز ایسا ہونا چاہیے کہ پڑھنے والا فوراً متوجہ ہو جائے اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ خواہش آخر تک باقی رہے اور جب افسانہ ختم ہو تو پڑھنے والے کے دل پر ایک گہرا نقش چھوڑ جائے۔ بعض روسی افسانہ نگاروں نے تو ایسی کہانیاں لکھی جو کاغذ پر ختم ہونے کے ساتھ ہی قاری کے ذہن میں شروع ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ قاری کے دماغ میں ایک ایسا سوال یا نشان ابھرتا ہے جس کا جواب وہ آئندہ زندگی میں ڈھونڈتا رہتا ہے۔ یہی فن کا کمال ہے۔ اگلا اس کا آخری جز یا آخری جو اجزا ہے وہ ہے وحدت تاشر۔ کہانی میں وحدت تاشر کا پایا جانا ضروری ہے۔ مراد یہ ہے کہ کہانی پڑھنے والے کے دل پر جو کیفیت گزرے اس میں بکھراؤ نہ ہو۔ مثلا ایسا نہ ہو کہ کہانی کے ایک حصے سے دل پر حیرت کی کیفیت گزرے، دوسرے سے خوف پیدا ہو تو تیسرے سے خوشی، بلکہ پوری کہانی سے دل پر کوئی ایک کیفیت پیدا ہو۔ اس کے خلاف بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ آج کی زندگی میں بکھراؤ ہے، ہمارے دل پر ہر لہجہ کوئی نئی کیفیت گزرتی ہے اور ہم ہر پل کسی نہ کسی جذبے سے دو چار ہوتے ہیں۔ اصل زندگی میں یہ صورت ہے تو افسانے میں وحدت تاشر کیوں تلاش کی جائے؟ دیکھیے، اب ہم ہمارے جو اردو افسانے کا فن تھا اس کو پڑھ چکے۔ آگے ہم اردو افسانے کا جو ارتقا ہے، آغاز و ارتقا ہے، اس کے بارے میں اگلا ہمارا ٹاپک رہے گا، اگلا ہمارا موضوع رہے گا۔ اب سے کچھ عرصہ قبل کچھ اور ہم اس کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ اب سے کچھ عرصہ قبل افسانہ نگاروں کی ایک ایسی نسل پیدا ہوئی جس نے افسانے کے روایتی اجزائے ترکیبی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ بات صرف اردو افسانے تک محدود نہ تھی بلکہ افسانے کی دنیا میں انقلاب کی یہ لہر عالمگیر تھی۔ اس نے پلاٹ، کردار، وحدت تاشر، آغاز و اختتام، نقطہ عروج سب کو مد و فضول ٹھہرایا۔ اس طرح کہانی کی جگہ کہانی وجود میں آئی۔ اس نے افسانے کو چیستہ بنا دیا۔ سب افسانے ایک سے لگنے لگے اور افسانے میں کشش باقی نہ رہی۔ آخر اس تحریک کے خلاف رد و عمل ہوا اور دھیرے دھیرے افسانے کے قدم زمین پر ٹکنے لگے اور یہ احساس عام ہوا کہ افسانے میں افسانویت یعنی کہانی پن کا پایا جانا بہرحال ضروری ہے۔ بے شک افسانہ علامتی ہو سکتا ہے لیکن معنی کی ایک سطح ضرور ایسی ہونی چاہیے غور و فکر کے بعد جس تک رسائی ممکن ہو، اور اب ایسے افسانے ہی مقبول ہیں۔ شکریہ۔